बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल से खैर व आफियत में होंगे और सेहत व तंदुरुस्ती आपका साथ दे रही होगी। अल्लाह आपको सदा और हमेशा खुश रखे। आज मंगल है, 25 जनवरी सन 2022। शाम का प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज की कहानी बगैर कोई वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। मुल्क शाम आज भी मौजूद है, जिसे अंग्रेजी में सीरिया कहते हैं। शाम आपने सुना है, बड़ा मशहूर व मारूफ मुसलमान मुल्क है। पुराना शहर, पुराना मुल्क, और इसका दारुल हुकूमत है दमिश्क। बड़ा मशहूर शहर है, बड़ी पुरानी तारीख है इस मुल्क की भी, शाम की भी, और इसके कैपिटल सिटी यानी दारुल हुकूमत की भी बड़ी पुरानी तारीख है। सारे बच्चे बच्चे तक पता है इन सबको करबला के वाक़े की वजह से, और उससे पहले के भी कुछ वाक़यात हैं दौरे नबूवत के। उन वाक़यात की वजह से इस शहर की कोई किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। एक दफ़ा ये हुआ, तारीख की किताबें बताती हैं कि दमिश्क शहर जो कि दारुल हुकूमत रहा एक वक्त में, वहां पे एक दफ़ा जी खुश्क साली की वजह से कहत पड़ गया। बारिशें वक्त पर ना होने की वजह से सारी फसलें और जानवर तबाह होते गए। करते करते यहां तक आ पहुंचे कि टिड्डियों ने जो बचा खुचा बाहर सब्जा था खेतों में, खलियानों में, शहर के कुर्बो जवार में, इलाकों में बचा खुचा सब्जा खाकर टिड्डियां जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी, और इंसान जिंदा रहने के लिए टिड्डियों को खा रहा था। हालात यहां तक खराब हो चुके थे, हर बंदा परेशान, लागर और इंतहाई कसम पसरी की हालत में जिंदगी गुजार रहा था। किसी के तन पे ना कोई लिबास काम का था, ना पेट में खुराक काम की थी। हड्डियों का पिंजर बनते जा रहे थे। जानवर तो सारे ही मर गए ना, खुराक ना होने की वजह से। अब इंसानों की भी मौत होना शुरू हो गई। किसी मुल्क के बादशाह ने कहा अपने एक वजीर से कि एक काम तो करो, ये बात हमने सुनी है, तुम ऐसा करो कि खुद जाओ वहां पे, एक डेलीगेशन, एक वफ्द लेकर अपने साथ, और वहां के हालात और वाकयात खुद देखकर आकर मुझे ब्रीफिंग दो, रिपोर्ट पेश करो कि वहां के हालात क्या हैं और असल दर हकीकत सूरत हाल कैसी है। वजीर साहब जनाब वहां पे पहुंचे। वजीर साहब को चलते चलते उनके जहन में एक बात आई कि दमिश्क शहर में एक मेरा पुराना बचपन का दोस्त भी तो रहता है, जो अमीर ज़्यादा था और खुद भी तजारत करता है। उसका बड़ा अच्छा बिजनेस है, कारोबार है, अमीर तरीन आदमी है शहर का। मैं जाके उससे भी मिलाऊंगा। वजीर साहब सोचते हुए आते हैं, शहर में दाखिल हुए, एंटर होते हैं। एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, चारों कोने फिर लिए, सुबह से शाम तक होने को आई। उसने क्या देखा वजीर ने कि हर बंदे के चेहरे का रंग पीलाहट से गया गुजरा हुआ था, और किसी के जिस्म पे गोश्त नाम की कोई चीज बची नहीं थी। भूख और अफलास ने, मुसलसल भूख ने सारों को जिंदा लाशें बना दिया हुआ था। वजीर बड़ा अफसुर्दा हुआ। उसने कहा कि मैं अब रात होने को है, मैं जाके एक तो क़याम करूंगा वहां पे अपने दोस्त के घर, और दूसरा उससे मेल मुलाकात भी कर लूंगा। पूछते पचाते, गिरते पड़ते वो उस दोस्त के दरवाजे तक पहुंचा और दस्तक दी। दोस्त उसका दरवाजा खोलने जब बाहर आया तो वजीर ने उसे देखकर बहुत हैरानी का इजहार किया। उसकी आंखें खुली की खुली और मुंह खुले का खुला रह गया। उसकी हवाइयां उड़ गई, हाथों के तोते उड़ गए ये देखकर
کہ اس کا وہ دوست بھی دیگر شہریوں کی طرح ہی صحت کے ہاتھوں پیدل ہو چکا ہے، بلکہ 2 درجے آگے جا چکا ہے، ہڈیوں کی مٹھ بن چکا ہے۔ وزیر صاحب خیر سلام دعا کرنے کے بعد اس کے گیسٹ روم میں یا ڈرائنگ روم کہہ لیں یا بیٹھک کہہ لیں، وہاں جا کے بیٹھے اور دوست نے گھر میں ان کے لیے اچھا کھانا بنوایا، لا کر ان کے سامنے رکھا، مگر اپنے لیے نہیں منگوایا۔ وزیر نے بڑی حیرانی سے پوچھا، یار ایک بات بتاؤ کہ یہ میرے لیے تم نے اتنا کچھ بنوا کے رکھ دی ہے، تم یہاں کے امیر کبیر آدمی ہو، امیر باپ کے بیٹے ہو، تمہاری اتنی جائیدادیں، اتنے کاروبار ہیں، شہر کا حال تو برا ہوا سو ہوا، وہ تمہیں کیا ہوا، تمہارے ساتھ کیا بیتی ہے، تمہاری سمجھ میرے پلے نہیں کچھ بھی پڑ رہا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس دوست نے وزیر صاحب کو چند باتیں کری تھی جو میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، پیش خدمت کرتا ہوں، امید ہے آپ غور سے سنیں گے اور ان پہ بعد میں بھی غور ضرور کریں گے، یہ ڈیوٹی آپ کی ہے۔ دوست نے کہا، وزیر صاحب آپ میرے دوست ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں آپ کا دوست بعد میں ہوں، پہلے انسان ہوں، اور انسان جو ہوتا ہے نا، اس میں احساس ہی واحد چیز ہوتی ہے جو اسے جانوروں سے مختلف بناتی ہے، اعلیٰ بناتی ہے، بلکہ اعلیٰ ترین درجے پہ فائز کر دیتی ہے، اور یہی انسانیت کی معراج ہے۔ میں اپنے ارد گرد کے ماحول سے کیسے لا تعلق رہ سکتا ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے آس پڑوس میں اپنے سارے سنگی ساتھیوں کو اس حالت میں دیکھوں اور خوش و خرم رہوں؟ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ایک بات اس نے یہ اگلی کہی کہ اگر کسی کے گھر والوں کو ساروں کو قید کر کے جیل میں ڈال دیا جائے اور اس بندے سے کہا جائے تم جا کے پھلوں پھولوں بہاروں سے لطف اندوز ہو، باغوں میں جا، تو کیا وہ ایسا کر پائے گا؟ دوسری بات یہ کہ ایک بھیڑ کے بکرے کو یا بکری کے بچے کو، بکرے کو یعنی اس کے بھائی کے سامنے ذبح بھی کر دینا تو وہ آرام سے خود کھانا کھاتا رہتا ہے، چارہ کھاتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کے سامنے اس کے بھائی کو ذبح کیا جائے تو اس کے گلے سے لقمہ نہیں اتر سکتا۔ یہی وہ فرق ہے انسان اور جانور میں۔ یہ فرق اگر مٹ جائے، احساس نام کی کوئی چیز نہ رہے، تو پھر انسان بھی جانور ہی ہے۔ علامہ اقبال کا یہاں میں آپ کو ایک شعر یاد کراتا جاؤں، بڑا مشہور ہے، آپ کو پہلے سے سنا اور پتا ہوگا، پھر بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ جل شانہ کو ہمارے سجدوں کی محتاجی نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے ہمارے سجدوں کا، کہ دل تو ہم لوگوں کا توڑیں، لوگوں کو دکھ پہنچائیں، اظہار ثانی کریں لوگوں کی، اور معافیاں اللہ سے مانگیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد دو مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ کے پاس اختیار ہے، وہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن انسانوں پر حقوق صرف وہ انسان ہی معاف کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میرے وزیر بھائی، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے میں اس کا اثر اپنے دل و دماغ پر نہ لوں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو اندھیرے میں بٹھا کر کہا جائے کہ اندر بیٹھ کے آپ نوٹ گنو، موجیں کرو، کیا کرے وہ دیکھے جب اسے نظر ہی کچھ نہیں، یا کسی کی آنکھیں چھین لی جائیں
اور یہ کہا جائے کہ جاؤ موج مستی کرو. ایسے تو نہیں ہوا کرتا. یہ تھیں جی باتیں جو اس نے سنی وزیر صاحب نے غور سے, اور کھانا اس کے سامنے ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا. ابھی ایک لقمہ نہیں توڑا اس نے, اس کھانے کو نہیں چھیڑا, بلکہ اٹھ کر اپنے دوست سے مؤدب طریقے سے, باعزت طریقے سے اجازت طلب کی کہ مجھے روانگی کی اجازت دیں. دوست کے کئی بار اصرار کے باوجود انہوں نے کھانا نہیں کھایا, اور واپس صبح ہونے تک بادشاہ سلامت کی کے دربار میں پیش ہو جاتے ہیں وزیر صاحب رپورٹ دینے کے لیے. بادشاہ سلامت پوچھتے ہیں سناؤ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ وزیر نے کہا سرکار جو کچھ جتنی بدحالی ہم نے لوگوں سے سنی ہے اس شہر کی, وہاں کے حالات اس سے بھی زیادہ گئے گزرے اور بدترین ہو چکے ہیں. لیکن اس ساری بدحالی اور زبوں حالی کے باوجود مجھے وہاں سے ایک انمول اور بیش قیمت ہیرا ملا ہے, اس لیے میں خوش ہوں. اب بادشاہوں کو ہیروں سے بڑا پیار ہوتا ہے. بادشاہ سلامت کہتے ہیں وہ ہیرا کہاں ہے, کیسا ہے, وہ لائے ہو کہ نہیں لائے؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ لانے والا نہیں ہے, اگر آپ زحمت کریں تو وہاں جا کر اس ہیرے سے مل سکتے ہیں, اس کی زیارت کر سکتے ہیں صرف. بادشاہ سلامت نے ساری بات سنی جی الف سے یہ تک, اور فیصلہ یہ کیا کہ ہم اگلے دن کا انتظار نہیں کریں گے, کل نہیں آج ہی جائیں گے اس ملک میں, اس شہر میں, اور جا کر وہاں کی بحالی کا کام فوری اور ایمرجنسی بنیادوں پر شروع کروائیں گے. بادشاہ سلامت آتے ہیں سب سے پہلے اسی وزیر کے اسی دوست کے گھر میں, اور وہاں بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے اس بندے کو لقمے کھلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر شاہی سواری پر بٹھا کر پورے شہر کا راؤنڈ لگا کر معائنہ کیا, اور ان کی بحالی کے لیے, ان کی خوشحالی کو واپس لانے کے لیے, ان کے جانوروں کا خسارہ پورا کرنے کے لیے, اجڑی ہوئی فصلوں کا خمیازہ بھگتنے کے لیے بادشاہ سلامت نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے, اور وعدہ کیا کہ چند دنوں کی بات ہے, آپ کے شہر میں وہی رونق ہوگی, وہی خوشحالی ہوگی, اور وہی دور پھر سے لوٹ کر آئے گا. اس پر فوری طور پر عمل درآمد ہونا شروع ہوا, اور واقعی ایسا ہی ہوا کچھ ہی دنوں میں کہ وہاں کی رونقیں بحال ہو گئی. یہ آج کی کہانی تھی جی. تو اگلا سیگمنٹ ہمارا سوال جواب کا ہے. پچھلے پروگرام میں جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ پنجاب کے دو بڑے خوبصورت دریائے جہلم اور دریائے چناب جا کر علیحدہ علیحدہ چلتے چلتے ایک جگہ جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس جگہ کا نام آپ نے بتانا تھا. تو جناب علی اس جگہ کا نام سماعت فرما لیں. یہ دونوں دریا جا کے ملاپ کرتے ہیں ایک ہیڈ کے نیچے, اس کا نام ہے تریمو. جی تریمو ہیڈ اس کا نام ہے جہاں پہ یہ دونوں دریا ملتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں. آخری اور اگلا بڑا مزے کا سیگمنٹ آج کے شعر کا, جی جس کا آپ کو انتظار بھی رہتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ شعر آپ اچھے سناتے ہیں, ذرا نوازی آپ کی مہربانی. آج کا شعر ملاحظہ فرمائیں. اے خوش رتوں میں میرا ساتھ دینے والے سن, اے خوش رتوں میں میرا ساتھ دینے والے سن, اداس لمحوں میں مجھے تیری ضرورت تھی. یہ تھا جی آج کا پروگرام. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت. خوش رہیں, خوش رکھیں,
پاکستان زندہ باد. آپ لوگوں کے سامنے معذرت کے ساتھ سوال پچھلے کا جواب تو بتا دیا، لیکن اگلا سوال تو آپ سے پوچھا ہی نہیں. آپ خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ہوا اسے بھول ہی گیا، نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے نا. لیکن میں بھی بڑا ٹھیٹ ہوں، واپس آ گیا ہوں آپ سے سوال پوچھنے کے لیے. آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کو سارے مسلمان ماشاءاللہ سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. سب سے زیادہ ایک نبی کا ذکر ہے قرآن پاک میں، اور وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ کے بہت ہی برگزیدہ اور پیارے نبی گزرے ہیں جن کا لقب تھا کلیم اللہ. جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اچھا، ان کی شادی بھی ایک نبی کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی. آپ نے اس نبی کا نام بتانا ہے جن کی بیٹی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی. فی امان اللہ.